टीवी पे झूठ बोल बोल के उनकी शक्लें बदल गई हैं। इतनी मेहनत से करप्शन की है कि वो करप्शन में अच्छा हो गया। मरियम नवाज शरीफ बीबी 2011 से अब तक ही तकरीबन 68 करोड़ रुपया नवाज शरीफ साहब से बतौर गिफ्ट ले चुकी हैं। इसके साथ साथ खुद नवाज शरीफ साहब हुसैन नवाज साहब से 81 करोड़ रुपया बतौर गिफ्ट वसूल कर चुके हैं। ये पैसे जो 81 करोड़ रुपया नवाज शरीफ साहब को मिला, ये पैसा पाकिस्तान से हुंडी के जरिए बाहर गया और वहां से फिर गिफ्ट की सूरत में वापस नवाज शरीफ साहब के पास आया। आज हमने देखा कि नईम बुखारी साहब जिस तरफ भी जाएं, जौन सा भी आर्ग्यूमेंट बिल्ड करें, जब उनको सवाल पूछा जाए तो वहाँ पर उनकी जो है ना बिल्कुल बस हो जाए। तो पंजाबी में इसकी मिसाल है कि आज पानी च मधानी फेरी जा रही थी। 3 दफा ये वजीर आजम रहे हैं, 6 दफा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बेनिफिशरी और ट्रस्टी का ही फैसला नहीं कर रहे। अल्लाह से पूरी उम्मीद है इंसाफ होगा। हमारे लिए सबसे बड़ा एम्पायर ये है और हम अपनी तमाम तर सच्चाई के साथ, सबूतों के साथ इस अदालत के सामने पेश हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि इस अदालत से ही फैसला आए और आएगा इंशाअल्लाह, हक और सच पे आएगा। वज़ीर आज़म साहब को ये रिकमेंड किया है कि 25A में अमेंडमेंट्स इस तरह की जाएं। एक तो ये है कि जो वॉलंटरी रिटर्न है या प्ली बार्गेनिंग है, दोनों पे पीनल कॉन्सिक्वेंसेस वही हों, यानी कि कोर्ट का अप्रूवल भी हो और जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन का मसला भी हो और दोनों भी एक जैसी हो, उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पैनमा केस का मामला पाकिस्तान की आला अदालत के अंदर ज़ेर समात है। आज होने वाली हेयरिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो आज की समात के दौरान हमें अदालत की तरफ से काफ़ी सख्त सवालात और रिमार्क्स जो हैं वो नज़र आए और दोनों फरीकैन जो हैं वो बैक फुट पर होते भी दिखाई दिए गए। अगर आज हम बात करें कतरी ख़त के हवाले से तो आज नईम बुखारी साहब ने एक बार फिर से ये मुतालबा किया कि जो कतरी शहजादे का ख़त है उसको मुस्तरद कर दिया जाए, उसको बाहर निकाल कर फेंक दिया जाए। जब ये दोहराया गया मुतालबा तो इस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि मुकम्मल जायज़े के बगैर अभी इस ख़त को मुस्तरद नहीं कर सकते हैं। जो और अदालत की तरफ से सवालात उठाए गए उसमें यह था कि जी क्या ये लाजमी था कि वज़ीर आज़म अपने दिफा में हर बात पार्लियामेंट में करते, तमाम कारोबार मियाँ शरीफ करते थे, तो मनी ट्रेल देना बच्चों की जिम्मेदारी कैसे हुई? और साथ ही साथ ये सवाल भी कि कैसे कहा जा सकता है कि पैसा नवाज शरीफ ने बाहर भिजवाया? क्या हसन नवाज शरीफ के बेनिफिशियल मालिक होने का कोई दस्तावेजी सबूत मौजूद है? और किस बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि मरियम जो हैं वो बेनिफिशरी हैं? ये तमाम सवालात किए गए जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है आज ये दावा करती भी हमें सुनाई दी कि नईम बुखारी साहब के पास आज जवाबात जो हैं वो नहीं थे। बहरहाल देखेंगे कि कल होने वाली हेयरिंग में क्या होता है। लेकिन इसी के साथ जुड़ा एक और मामला है कि इस वक्त जब पैनमा केस का मामला अदालत के अंदर मौजूद है तो हुकूमत की तरफ से 24वीं आईनी तरमीम जो है उसकी बात की जा रही है और आज उसका बिल जो है वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी से जो है वो पास भी हो गया है। इस बिल की अगर हम बात करें कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, वो ये कहा जाता है कि जी 184(3) के तहत इस वक्त भी जो अदालत ने ये मामला टेकअप कर रखा है पैनमा केस का, या जो ज्यूरिस्डिक्शन की बात होती है आला अदालत की, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनके खिलाफ अपील का हक जो है वो होना चाहिए। इस पर आज हमें काफ़ी मुज़ाहमत का सामना भी नज़र आया। काफ़ी रिजर्वेशंस पॉलिटिकल पार्टीज़ की थी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI और जमात इस्लामी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन उसके बावजूद ये बिल जो है वो मंजूर कर दिया गया कायमा कमेटी से। और मानना यही है सियासी जमातों का कि इस वक्त जब ये मामला अदालत के अंदर है और इसका फ़ैसला आना है, सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आना है, क्या हुकूमत ख़ुद से ये इस वक्त कर रही है कि अगर फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आता है तो उन्हें अपील का हक़ जो है वो हासिल हो? इस हवाले से भी बात करेंगे। और एक इंतहाई
اہم معاملہ جو ہے وہ نیب آرڈیننس میں تبدیلی کا ہے. یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ حکومت نے اتنی عجلت میں اس کا فیصلہ کیوں کیا ہے, آرڈیننس لانا کیوں پڑا, پارلیمان میں یہ معاملہ کیوں نہیں آ سکتا تھا, ان تجاویز پر بات کیوں نہیں ہو سکتی تھی. بہرحال اس میں جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ جی اسپیکر قومی اسمبلی نے تو کہا تھا کہ 20 رکنی پارلیمانی کمیٹی بنے گی اور وہ اس کا فیصلہ کرے گی. کمیٹی قائم بھی کر دی گئی تھی. کمیٹی کا پہلا اجلاس جو ہے وہ 11 جنوری کو ہونا تھا, لیکن کمیٹی کے اجلاس کے بغیر ہی وزیر اعظم نے نیب قانون فوری طور پر بدلنے کی منظوری دے دی. ساتھ ہی ساتھ جو ابھی ترامیم سامنے آئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چیئرمین نیب کا اختیار اس کے بعد ختم ہو جائے گا اور پلی بارگین کرنے والا 10 سال کے لیے نہیں بلکہ اب عمر بھر کے لیے نااہل ہوگا. اور پلی بارگین اور جو ملک کی لوٹی ہوئی رقم ہے اس کی رضاکارانہ واپسی کا جو معاملہ ہے, یعنی جو پلی بارگین ہوئی اور آپ نے والنٹیرلی آفر کر دیا پیسے واپس کرنے کے لیے, اس کی واپسی کی اجازت جو ہے وہ صرف عدالت دے سکے گی, یعنی عدالت کی اجازت سے اس کو مشروط کر دیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اگر کوئی سیاستدان پلی بارگین کرتا ہے اور الیکشن اس کو اجازت نہیں ملے گی پلی بارگین کرنے پر, الیکشن لڑنے کی, کنٹیسٹ نہیں کر پائے گا, اور کوئی بھی اگر سرکاری ملازم ہے تو وہ سرکاری عہدہ نہیں رکھ سکتا, اس کو سرکاری جو عہدہ حاصل ہے اس پہ واپس بھی نہیں جا سکتا, بحال بھی نہیں کیا جا سکتا, اور مزید بھی کسی اور جگہ پر بھی وہ سرکار کی نوکری نہیں کر پائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ نیب آرڈیننس کے سیکشن 15 میں تبدیلی کرتے ہوئے جو نامزد ملزم ہے وہ آرڈیننس کے سیکشن 9 کے تحت جرم ثابت ہونے پر عہدے سے نااہل قرار پائے گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ نیب آرڈیننس کے حوالے سے سامنے آئیں. اب نیب آرڈیننس بدلنے کے لیے پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم نواز کی اگر ہم بات کریں تو ان کے درمیان یہ جو مکالمہ تھا یا جو بحث تھی وہ گزشتہ 10 سالوں سے چل رہی تھی. مئی 2006 میں جب ان دونوں سیاسی جماعتوں نے مسحاق جمہوریت پر دستخط کیے اور اس میں بہت ساری شکیں جہاں دیگر موجود تھیں, وہاں یہ بھی طے پایا تھا کہ یہ جو قانون ہے احتساب کا ایک آمرانہ دور میں بنایا گیا ہے, لہٰذا اس کا خاتمہ ہونا چاہیے, اس کو ختم کرنا چاہیے یا پھر اس کو تبدیل کیا جانا چاہیے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو پارلیمنٹ میں انہوں نے جو اپنا پہلا خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے یہ قوم سے وعدہ کیا تھا باقاعدہ طور پر کہ 100 دنوں میں احتساب کا نیا قانون جو ہے وہ نافذ کر دیں گے. اور اس کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کچھ لوگ اور پاکستان مسلم نواز کی طرف سے کچھ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے تھے اور انہوں نے مسودہ قانون پر مذاکرات بھی کیے تھے. خورشید شاہ صاحب تھے, فاروق ایچ نائک تھے, سید نوید قمر صاحب تھے, اور مسلم نون کی طرف سے چودھری نثار تھے, اسحاق ڈار, خواجہ آصف اور پرویز رشید صاحب تھے. پیپلز پارٹی نے اس وقت 2 ایسی تجاویز دی تھیں جس پر پاکستان مسلم نواز کو اختلاف تھا, اور ایک تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ احتساب ہوگا تو 1947 سے اس کا آغاز کیا جائے, جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر 1947 سے آپ آغاز کریں گے تو یہ تو احتساب نہ کرنے کے مترادف ہوا. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ نیک نیتی سے کسی فعل کو کرپشن میں شمار نہیں کیا جا سکتا. اب یہ کون ڈٹرمن کرے گا کہ کرپشن آیا واقعی نیک نیتی سے ہوئی ہے, نیک نیتی کی بات آپ بیچ میں کر رہے ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نیک نیتی کا نام لے کر آپ کسی بھی ملزم کو معاف کر سکتے ہیں اور اس کی باقاعدہ تفتیش نہیں ہوگی. بہرحال اب جو اختلافات تھے وہ اپنی جگہ تھے, لیکن 2 شکیں جن پر ہمیں اتفاق ہوتا نظر آیا کہ پلی بارگین اور جو پیسے واپسی کا معاملہ ہے, رضاکارانہ واپسی کا معاملہ ہے, اس پر دونوں جماعتیں جو ہیں متفق ہیں. اور اب قانون میں جو فوری ترمیم ہے وہ ہمیں اس آرڈیننس کی صورت کے اندر وہ نظر بھی آ رہی ہے, جس پر سیاسی جماعتیں اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں. آج کے پروگرام میں نیب آرڈیننس کے حوالے سے بھی اور جو پینما کیس جاری ہے اور اس پر جو 24ویں آئینی ترمیم کا بل قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی سے پیش کیا گیا ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو مہمانوں کا آپ سے تعارف کروائیں گے اور گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دیں. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں سید نوید قمر صاحب موجود ہیں, پارلیمنٹری لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے نیشنل اسمبلی, فارمر فیڈرل منسٹر. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. کراچی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ فارمر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس شائق عثمانی صاحب موجود ہیں. آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ.
عائشہ گل علائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، MNA ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور امیر مقام صاحب بھی جو کہ ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم صاحب کے، PMLN سے ہمیں جوائن کریں گے۔ نوید قمر صاحب، سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں، یہ جو آج ہم نے 24ویں آئینی ترمیم کا بل قائمہ کمیٹی میں پیش ہوتے اور پھر پاس ہوتے دیکھا ہے، آپ نے بھی کافی وہاں پر بات کی کہ جس کی ٹائمنگ بڑی عجیب ہے، وہ کنٹروورسی کریٹ ہو رہی ہے، کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت اس ٹائم پہ یہ لانا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں امینڈمنٹ ہے کیا ہے؟ امینڈمنٹ بیسیکلی یہ کہتی ہے کہ اگر کورٹ انڈر آرٹیکل 184(3) سو موٹو نوٹس کسی چیز کا لیتی ہے تو اس میں جو اگریو پارٹی ہے اس کو رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پچھلے 3.5 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی بالخصوص ہمارے MNA ہیں ایاز سومرو صاحب، انہوں نے بل پیش کیا ٹو ڈو ایگزیکٹلی دس، اور 3 سال تک حکومت اس بات کو ٹالتی رہی، ٹھیک نہیں یہ نہیں ہے اس میں، یہ بہرصورت وہ پورا ایک عرصہ امریکہ میں بھی علاج کرانے گئے تھے باہر رہے ملک سے، تب بھی یہ چیز پرولونگ ہوتی رہی۔ جس بات پہ ظاہر ہے کہ شکوک و شبہات پیدا ہوئے وہ یہ کہ عین جب پاناما کا ایشو سو موٹو کورٹس نے اٹھایا تو گورنمنٹ نے بھی جلدی کی کہ بھئی یہ امینڈمنٹ جو ہے وہ آ جانی چاہیے۔ اس وجہ سے ظاہر ہے کہ اچھی چیز بھی غلط ٹائم پہ ہونے کی وجہ سے اس کو کسی صورت میں بھی نہ پبلک ایٹ لارج قبول کرے گی، نہ اپوزیشن اس کو قبول کرے گی۔ اس وجہ سے ہم نے اس کو وہاں اپوز کیا، ہم نے کہا آپ اس کو پوسٹپون کر دیں جب پاناما کا ایشو ختم ہو جائے، ورنہ تو لگے گا کہ آپ اپنے لیے ہی کر رہے ہیں۔ لیکن حالات میں تھوڑا سا صرف یہ بتا دوں کہ باقی بلز کے برعکس یہ آئینی ترمیم ہے، اس میں جب تک کہ اپوزیشن گورنمنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھتی تو یہ بل پاس نہیں ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ بلڈوز کرتی ہے جوائنٹ سیشن میں جو سینٹ سے ریجیکٹ کیے ہوئے بل ہوتے ہیں، تو یہ جوائنٹ سیشن میں نہیں جائے گا، یہ اگر سینٹ سے ریجیکٹ ہو گیا تو پھر ریجیکٹ سمجھا جائے گا۔ صحیح ہے، اور ظاہر ہے وہ ریزرویشنز بھی آئے ہیں، جماعت اسلامی کے ہیں، آپ ساری اپوزیشن جو آج موجود تھی ان کی جانب سب نے جو ہے اس کو۔ جسٹس عثمانی صاحب آپ کی جانب آنا چاہیں گے، جس طریقے سے نوید قمر صاحب نے کہا کہ ایک اچھی چیز ہے لیکن غلط وقت پہ ہو رہی ہے، جس سے حکومت کی جو انٹینشنز ہیں ان پر شکوک و شبہات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ فرمائیے گا اس ترمیم کے حوالے سے کہ واقعی میں یہ ایک اچھی چیز ہے، عدالت کے جو فیصلے ہیں، جو سو موٹو نوٹسز لیے جاتے ہیں اس کے خلاف اپیل کا حق ہونا چاہیے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے، کیونکہ دیکھیے سپریم کورٹ جو ہوتی ہے دنیا میں کسی ملک میں بھی اس کی جو مین چیز ہوتی ہے وہ فائنلٹی ہوتی ہے کہ اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر سپریم کورٹ کو فائنلٹی نہیں ملتی تو پھر تو کافی پرابلمز ہو سکتے ہیں، اور لیکن یہ جو سو موٹو نوٹس کی بات کر رہے ہیں نوید قمر صاحب، خیر اس میں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی گنجائش ہونی چاہیے کہ اگر سو موٹو نوٹس لی گئی ہے تو کوئی اگریو پارٹی ہے تو کم از کم اس کو ایک موقع تو ملنا چاہیے کہ لارجر بینچ کے سامنے پیش ہو جائے۔ لیکن جہاں پہ کہ ایک پٹیشن فائل ہو، جس طرح کہ اس کیس میں فائل ہوئی ہے پٹیشن، اور بھی بہت سے کیسز میں پٹیشنز فائل ہوتی ہیں 184(3) کے تحت، تو اس میں تو میرے خیال میں کسی صورت سے بھی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اپیل کی۔ جو ریویو کی ہمیشہ پرمیشن ہوتی ہے سپریم کورٹ رولز کے تحت، ریویو ہو سکتا ہے اگر کوئی چیز جو لیگلی غلط ہے یا کوئی ایسی غلطی ہے جو کہ اس کو کہتے ہیں فلوٹنگ آن سرفیس ہو۔ تو یہ ایک سوال ذرا مشکل سے سوال ہے، لیکن بہرصورت یہ بات صحیح ہے کہ یہ جو کیا جا رہا ہے اس وقت، اس کی ٹائمنگ جو ہے اس سے بہت سے شبہ سامنے آتے ہیں، لوگوں کا سسپیشنز ہوتے ہیں کہ کیا اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ فیصلہ جو پاناما والا فیصلہ ہے اگر ان کے خلاف ہو جاتا ہے، گورنمنٹ کے خلاف ہو جاتا ہے، نواز شریف کے خلاف ہو جاتا ہے، تو ان کو اپنے آپ کو انہوں نے ایک اور موقع دینے کے لیے کیا ہے۔ جی ہاں،
ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے ایک تو ظاہر ہے وہ فائنالٹی والا کہ سپریم کورٹ کے پاس ہوتی ہے. میں عائشہ کی طرف بھی جاؤں گی لیکن نوید قمر صاحب کیونکہ آپ اس میٹنگ میں موجود تھے یہ بتا دیجیے گا کہ اس کیس کا جو جسٹس صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں پٹیشن فائل ہوئی ہے, یہ والا معاملہ ہے یا صرف اور صرف سو موٹو نوٹس کے جو فیصلے ہیں اس کے خلاف؟ یہ پرٹیکولر جو امینڈمنٹ ہے یا اس سے پہلے جو لا ہماری طرف سے موو ہوا تھا وہ اسپیسیفکلی سو موٹو کے لیے تھا, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو پٹیشن ہوگی یا وہ تو اس کا ایک نارمل پروسیجر ہوتا ہے. سو موٹو کیونکہ ایک تو ہمارے ملک میں اس کا یوزیج جو ہے کافی بڑھ گیا ہے, پیپلز پارٹی کے خلاف کافی نظر آیا, اس لیے آپ کی طرف سے کافی عرصے سے کوشش بھی جاری ہے, لیکن حکومتی بل میں بھی وہی چیز ہے سو موٹو صرف. جی سو موٹو پہ جو ہے پرٹیکولرلی فوکس ہے, تو اس حساب سے ورنہ تو سپریم کورٹ کی ایک ڈیسیژن آ جاتی ہے وہ فائنل ہونی چاہیے, اس میں میرا خیال تو پھر اس کا جو ہے اطلاق یہاں پہ عائشہ آپ کیسے دیکھتی ہیں, کیونکہ اس میں جس طرح جسٹس صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو پینما کیس کا معاملہ ہے اور جس پر پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ حکومت جو ہے یہ پریمپٹ کر رہی ہے کہ شاید فیصلہ ان کے خلاف آ جائے گا تو ان کو ایک موقع مل جائے گا فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا, تو جسٹس صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ اس پرٹیکولر کیس میں تو پھر پٹیشن فائل ہوئی ہے, اس میں تو سو موٹو نوٹس والی چیز نہیں ہے. سعدیہ اس میں جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ اس کے ٹائمنگ کو دیکھیں کہ ٹائمنگ جس طریقے سے گورنمنٹ نے اس ٹائمنگ میں یہ چیز لے کر آئی ہے, تو مجھے لیگیلٹیز کا تو نہیں پتا کہ اس میں لیگل پوائنٹ آف ویو سے کیا چیز آئے گی, لیکن جو ٹائمنگ ہے وہ, اور پھر جب ہم اس کی ہسٹری کو دیکھیں جو نواز شریف صاحب کی جو پہلے بھی گورنمنٹس آئی ہیں اس میں جب بھی ان کی کوئی فائنینشیل حوالے سے ان کے بلز آئے ہیں انہوں نے ہمیشہ ان کے اپنے انٹرسٹ کو سوٹ کیا ہے. اسی طریقے سے ایک اور مثال یہ ہے کہ ایف بی آر کے جو ہے آپ جو ہے وہ آپ ایس آر اوز لے کر آئیں کہ رات 12 بجے سے صبح 8 یا 9 بجے تک آپ جو ہے وہ گاڑیوں کی جو ہے امپورٹ کر سکتے ہیں بلٹ پروف گاڑیوں کی باہر سے, اور پھر جب لوگوں کو پتہ چلا تو اس وقت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کوئی 72 گاڑیاں خود لے کر آ گئے تھے اور باقی لوگوں کسی کو یہ سہولت نہیں تھی. تو اس قسم کی چیزیں یہ اپنے انٹرسٹ کو سوٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں لاتے رہتے, اور ہمارا اعتراض اس بات پہ ہے سو موٹو نوٹسز بھی یا باقی چیزوں میں جنرل ہمارا جو ظاہر ہے کہ ہر ایک کوئی یہ چاہتا ہے کہ ایک اپیلیٹ فورم ہو یا ایک لارجر بینچ ہو جو کہ اس چیز کو ریویو کرے یا اس چیز کو سنے, لیکن جو ٹائمنگ ہے وہ ایک میلافائڈی قسم کی ایک ان کے سیلف انٹرسٹ کو سوٹ کرنے والی ٹائمنگ ہے. اور ہر چیز اگر آپ پارلیمنٹ کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت تو عوام کے لیے ہوتی ہے, پورے پاکستان کے لیے ان جنرل ہونی چاہیے, وہ ایک خاص طبقے کو سوٹ کرنے کے لیے حکمران طبقے کے جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اور اس کے پاس جو ہے اگر آپ کے پاس جو ہے وہ پاور ہو تو آپ جس طریقے سے ایف بی آر میں چاہے چینجز کریں, جس طریقے سے آپ چاہیں کہ عدلیہ میں چینجز کریں. ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ صرف یہ 24ویں آئینی ترمیم کا بل یا قائمہ کمیٹی سے پاس ہونے کا معاملہ نہیں ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس پر آپ کہتی ہیں کہ حکومت خود ہی ڈاؤٹس کریٹ کر دیتی ہے کہ ٹائمنگ ان کی ایسی. ٹھیک ہے جی, 5 ریگولیٹری اتھارٹیز آپ نے ملک کے آپ نے اس طرح کام کیا کہ ایک ملک کی عدالتوں کو آپ جو ہے وہ ایک لائن ڈپارٹمنٹ کے انڈر کر دیا, آپ نے جو ہے نیپرا کو جو ہے وہ واپٹا کے انڈر کر دیا, آپ نے جو ہے اوگرا کو جو ہے پیٹرولیم منسٹر کے انڈر کر دیا. تو اس قسم کی چیزیں یہ تو بادشاہت ہے, تو جمہوریت نہیں ہے. صحیح ہے, آپ کہہ رہی ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ حکومت تاثر یہ مل جاتا ہے کہ اپنے مفاد کے لیے کر رہی ہے اور ان کی ٹائمنگز پر اعتراض ہے. بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو اسی حوالے سے حکومتی موقف بھی جاننے کی کوشش کریں گے. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک, اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. 24ویں آئینی ترمیم کا جو بل آج پاس ہوا ہے اس پر ہم حکومتی موقف بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹیلی فون پہ رابطہ کر رہے ہیں. لیکن نوید قمر صاحب, اسی معاملے جس سے جوڑا جا رہا ہے پینما کیس جو عدالت میں ہے, آج آپ کو کیا لگا جس طریقے سے دونوں ہی فریقین, دونوں ہی طرف کے جو وکلاء ہیں وہ ہمیں بیک فٹ پر جاتے نظر آئے؟ کافی سخت سوالات بھی تھے اور ریمارکس بھی تھے. دیکھیے, پہلی چیز تو یہ کہ کورٹ نے خود بھی اس بات کا نوٹس لیا ہوا ہے کہ جی یہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ انڈیویجول ججز کے ریمارکس پہ پھر شام کو بیٹھ کے ایک اور کورٹ لگے, یہ وہ تو ان کے اپنے وکیل وہاں سے نکل کے ان کے اپنے لوگ جو ہیں کیا جائے, لیکن وہ کوئی بھی دونوں سائڈس میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو فالو نہیں کر رہی, جو کہ مجھے عجیب لگتا ہے.
یہ آپ دیکھتے رہیں گے بیک اینڈ فورتھ. ظاہر ہے کہ جو بھی سوال آتا ہے وہ کسی نہ کسی کو سوٹ کرے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اونرس آف پروف والی بات جو ہے وہی فنڈامنٹل ہوگی, کیونکہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی, کوئی ایسا کمیشن نہیں بنا جو کہ لوگوں کو بلائے اور ایویڈنس دیکھے. ایویڈنس اگر صرف پی ٹی آئی نے ہی پریزنٹ کرنا ہے تو وہ ایک حد تک جو پبلک ڈاکیومنٹس ہیں وہی دے سکتے ہیں, اس سے آگے کسی کی بھی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ دے سکیں. اگر اونرز آف پروف پرائم منسٹر پہ جاتا ہے, جو کہ ان ایسے معاملات میں ہوتا ہے, تو پھر تو ان کے پاس ڈاکیومنٹس بھی ہیں. اگر وہ نہیں دے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی ڈاکیومنٹ جو ہے جی وہ پیچھے رکھ رہے ہیں یا چھپا رہے ہیں. تو اگر اس طرح سے نہیں کریں گے, کوئی اور پارٹی کیسے یہ پروو کر سکتی ہے کہ جی کون سے دستاویز جو ہے وہ بھی اٹیسٹڈ, وہ بھی پبلک ڈاکیومنٹ نہ ہو, ای میلز نہ ہو, وہ تو اس حساب سے مشکل ہے. پھر تو آپ سرکمسٹینشیل ایویڈنس جو ہے اس کو پیس ٹوگیدر کرتے ہیں. سرکمسٹینشیل ایویڈنس میں تو کیس وے ثابت ہو چکا ہے. اب صرف آپ نے ٹیکنیکل پوائنٹس دیکھنی ہے کہ کیا وہ فلاں ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ اصلی ڈاکیومنٹس آپ کے پاس ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے, جس کو وہ حکومت کہہ دیتی ہے کہ جی جو اب بھی ثبوت آئے پی ٹی آئی کے وہ جعلی دستاویزات ہیں, اور سگنیچر بھی وہ کہتے ہیں مریم بی بی کے شاید جعلی ہیں. بٹ جسٹس صاحب یہ فرمائیے گا, جس طریقے سے نوید قمر صاحب نے بات کی اونرس آف پروف کا جو معاملہ ہے, آج بھی جو سوالات اٹھائے گئے یا نعیم بخاری صاحب کے آگے رکھے گئے, اس میں یہی ہے کہ جی آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ مریم جو ہیں وہ بینیفیشری ہیں. وہ پی ٹی آئی نے جو شواہد, جو کورسپونڈنس ہے دو کمپنیز کے درمیان, جو ای میلز کا تبادلہ ہوا ہے, اس کے تناظر میں انہوں نے یہ بات کی تھی. لیکن یہ جو سوالات ہیں واقعی میں ایک پولیٹیکل پارٹی, کیونکہ پی ٹی آئی بھی یہ بات کر رہی ہے, نوید قمر صاحب نے بھی بات کی کہ وہ کیسے شواہد لا سکتے ہیں. ابھی اس میں ہمیں اداروں کا کہیں پر کردار نظر نہیں آ رہا کہ ان سے تحقیقات کا آغاز کرایا جائے. دیکھیے, یہ تو شروع سے ہی میں نے کہا ہے, کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہے کہ یہ ایک ایسا کیس تھا جس میں کہ انویسٹیگیشن بہت ضروری تھی, کیونکہ کسی کے پاس کوئی پروف نہیں ہے. تو اس صورت میں یہ ضروری تھا کہ سپریم کورٹ شروع میں ہی ایک کمیشن بنا دیتی اور سپریم کورٹ کی اتھارٹی کے نیچے, اور پھر وہ انویسٹیگیشن کرتی جو گورنمنٹ کے اداروں کو استعمال کر کے, اور جب وہ ساری چیزیں سپریم کورٹ کے پاس آ جاتی اس کے بعد پھر وہ کیس کو سننا شروع کرتے. اب یہ اسی طرح مثلا میں آپ کو مثال دوں کہ اگر امریکہ میں یہ کیس ہوتا تو امریکہ میں یہی ہوتا کہ فوراً وہ ایک دم سے انویسٹیگیشن کروا کے سارے ریکارڈز اپنے سامنے لاتے اور پھر اس سے فیصلے کرتے, چونکہ سپریم کورٹ ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور فائنل ادارہ ہے, اور اس کو اس قسم کی آرگومنٹس کو سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, سوالات اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ سپریم کورٹ فیصلہ اسی وقت کر سکتی ہے جب کہ اس کے پاس پروفس پورے ہوں سامنے اور ہر ایک چیز صحیح ہو. اگر کوئی بھی کمی ہے تو اس صورت میں سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کر سکتی. تو یہ جو آج کے جو انہوں نے سوالات پوچھے ہیں سپریم کورٹ میں, وہ ان کے جو آرگومنٹس ختم ہونے کے بعد پوچھے ہیں, تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے دماغ, ان کا جو مائنڈ ہے ابھی تک کلیئر نہیں ہوا ان کی آرگومنٹ سے. تو اب جب دوسری سائیڈ والے آرگومنٹ کریں گے, خیر ابھی وہ کافی دنوں کے بعد کریں گے, لیکن جب بھی کریں گے تو آیا وہ ان سوالات کا جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے, یہ بھی دیکھنے کی بات ہے, چونکہ ابھی ان کی طرف سے تو کوئی بات ہوئی نہیں ہے. تو ایونچولی میرے خیال میں سچویشن مجھے ایسی نظر آ رہی ہے کہ شاید بعد میں سپریم کورٹ کو بہر صورت کوئی کمیشن بنانے کی ضرورت پڑے گی. کمیشن بنا, ٹھیک ہے. جس طرح آپ نے خود کہا کہ ابھی دونوں جانب جو ہیں وہ ہمیں ٹھوس شواہد نظر نہیں آ رہے, اور جو دلائل آ رہے ہیں, جو آرگیومنٹس آ رہے ہیں عدالت کے اندر, عدالت ابھی اس سے مطمئن نظر نہیں آتی ہے. عائشہ, جس طریقے سے بھی یہاں پر بات ہوئی ہے کمیشن کے حوالے سے, کیونکہ جسٹس صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ تحقیقات ہوں گی, ادارے کرنا شروع کریں گے, وہ تمام چیزیں سپریم کورٹ کے آگے رکھیں گے تو ہی سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کر پائے گی. آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ جس اسٹیج پر یا جس نہج پر یہ معاملہ آ چکا ہے, ابھی عدالت مطمئن نہیں ہو پا رہی آپ کے آرگیومنٹ سے, تو پھر کمیشن قابل قبول ہوگا پی ٹی آئی کو, کیونکہ عمران خان صاحب ایک بار کہہ چکے ہیں کہ جی ہم کمیشن نہیں مانیں گے؟
देखें इस वक्त जो अभी जितनी भी हेयरिंग्स हुई हैं उसमें जो भी रिपोर्ट कर रही है मीडिया उसमें काफ़ी जजेस ने ये कहा है कि डिस्क्रिपेंसीज काफ़ी सामने जो है वो नज़र आ रही हैं। पीएम साहब की जो स्पीच है उसमें कोई कतरी लेटर का कोई जिक्र तक नहीं था और उसके बाद फिर कतरी लेटर उनको कोई अरेंज करके मैनेज करके वो ले आए सामने। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मीडिया पे इंटरव्यूज़ हैं उनके दरमियान और फिर जो मुख्तलिफ बाहर के जो इंटरव्यूज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे तजादात हैं जो हमें नज़र आते हैं और जजेस को भी ये चीज़ बड़ी क्लियर तरीके से नज़र आ रही है। तो ये चीज़ तो मेरे ख्याल से इसमें अगर फिर इसके मनी ट्रेल में चला जाए या फिर क्योंकि नैब तो आपका काम नहीं कर रहा है, FBI आपका काम नहीं कर रहा, तो फिर जजेस को ज़ाहिर है फिर अपनी असिस्टेंट्स के लिए फिर वो ज़ाहिर है कि उनकी अपनी सवाबदीद के ऊपर है कि वो जिस तरीके से शोएब सडल साहब हैं वो वाइट कॉलर क्राइम में बड़े उनकी डॉक्टरेट है, ऐसे लोगों को भी वो अपने साथ रख सकते हैं। लेकिन कमीशन जो है मेरे ख्याल से इस वक्त जो बड़ी क्लियर डिस्क्रिपेंसीज हैं जो कि एक आम आदमी को भी नज़र आती है, एक ले पर्सन को भी नज़र आती है, वो उनके सामने है। तो उसके बाद अगर कमीशन बनाने की ज़रूरत पड़ जाए, अगर उनको पता चले कि इन हेयरिंग्स में जो है वो बिल्कुल हमें कोई ऐसी चीज़ें जो है वो हम क्लियर नहीं हो रहे, हालांकि इस वक्त सिचुएशन ये है कि सब कुछ यानी एक आम तरीके से भी क्लियर है, तो अगर फिर वो समझते हैं लेकिन उसके बाद अगर दोनों फरीकैन की बात देखी जाए तो पीटीआई जो बात कर रही है और पीएमएलएन वो ज़ाहिर है अपने अंदाज में इंटरप्रेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमने अपनी बात अदालत को समझा दिया, मामला बहुत सादा है। वो कहेंगे पीटीआई झूठ बोल रही है। पीटीआई कहती है कि जी हमारे आर्गूमेंट से अदालत मुतमईन हो गई है, उनके सामने केस है, सिंपल है। लेकिन आपको लगता है कि मामला फिर से वहीं जाएगा कमीशन की तरफ? देखिए पीपल्स पार्टी ने जो मौक़िफ़ लिया था वो यही था कि एक प्रॉपर कमीशन हो जिसको पावर हो, इसीलिए हमने लेजिस्लेट भी किया, हमने सेनेट से भी उसको पास कराया और तमाम अपोजिशन पार्टीज़ उसमें इकट्ठा थी। लेकिन नेशनल असेंबली में क्योंकि गवर्नमेंट की ब्रूट मेजॉरिटी है तो वो वहाँ से पास नहीं हो सकता। गवर्नमेंट का जो बिल है जो कि नेशनल असेंबली से पास हुआ है या 1956 का जो एक्ट है वो दोनों कहीं भी लेके नहीं जाएंगे। अगर कमीशन उसके तहत बना तो फिर हम वहीं के वहीं जहां आज हैं वो तो वहीं जब रहेंगे। हुकूमत ने खुद से खत भी लिखा था तो वो तो अदालत का अपना जवाब आ गया था, मुस्तरद कर दिए थे कि जी इस तरह तो फिर आप कोई फैसला नहीं कर सकते। लेकिन अब गवर्नमेंट ना तो उस बिल पे आगे बढ़ रही है और ना ही कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट चाह ये रही है कि चीज़ें इतनी मडल अप हो जाएं कि एक कंफ्यूजन रहे कि भाई बाकी क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ या कोर्ट कोई फैसला नहीं कर सकती। सूरत में कमीशन पर तैयार है कि अगर अदालत खुद TORs तश्कील दे और उसमें कोई टाइम फ्रेम वगैरह जो है वो हमारे सामने आ जाए तो देखिए वो स्टेज जब आएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको कहीं ना कहीं उस स्टेज के थ्रू जाना पड़ेगा ताकि ये जो हम जिन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स कोई ना कोई पावरफुल इंस्टीट्यूशन खुद जो है मंगा सके। पीटीआई का ख्याल ये था कि क्योंकि कमीशन बनने से एक डिले होगा। जी आयशा कुछ कह रही हैं आप? जी मैं कह रही हूँ कमीशन जो है वो एक ऑप्शन हो सकता है अगर जजेस को ये बाद में समझ में आए कि ये चीज़ जो है वो उनके सामने क्लियर नहीं हो रही और इसको फोरेंसिक तरीके से उसको देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कमीशन फिर जिस तरीके से पीटीआई ने पहले भी कहा कि उसमें रिटायर्ड एक 1% जज को ना रखें जो कि रिटायर्ड हो, बल्कि उसमें सर्विंग जजेस को रखें और उसमें वो ऐसा कमीशन हो कि जो कि सबको एक्सेप्टेबल हो, तो फिर उस चीज़ में फिर उसकी तरफ जा सकते हैं। मेरे ख्याल से फिर उसकी ज़रूरत जो है वाकई फिर महसूस जो है हम सबको हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये पिछले दिनों जहांगीर तरीन साहब ने भी बात की थी कि अगर TORs भी अदालत खुद बनाती है, टाइम फ्रेम भी सामने आता है तो फिर जो है वो कमीशन काबिल कबूल हो सकता है। एक ब्रेक ले लें, वापस आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट अगर कमीशन बना भी देती है या वो इदारे जो ये तहकीकात करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनकी जिम्मेदारी है जिनकी, उनमें से एक इदारा है नैब का, और नैब के हवाले से जो गुज़श्ता काफ़ी अरसे से एक डिस्कशन जारी है और अब नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से जो उसमें तरमीम आई है उस हवाले से भी बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली का जो मामला है उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के रिजर्वेशंस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब जस्टिस साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से
نیب آرڈیننس میں تبدیلی کی بات کی گئی ہے یا چیئرمین نیب کا پلی بارگین کا اختیار ختم کیا ہے اور اس کی عدالت کی اجازت سے اس کو مشروط کر دیا ہے، ایک تو آپ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ اگر رضاکارانہ طور پر آپ نے رقم کی واپسی کرنی ہی ہے تو پھر یہ والی چیز جو ہے عدالت کی اجازت سے مشروط کرنے سے بھی وہی امپیکٹ ہوگا جو پہلے تھا، اور پھر اس کو بھی اگین اجلت میں یہ فیصلہ کرنا، جیسے کہ 24ویں ترمیم کا جو بل لایا گیا اور اس کو پاس کر دیا گیا، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو پری بارگین کے خلاف بات چیت ہو رہی ہے اور جو ملک میں شروع ہوئی، وہ اس وجہ سے شروع ہوئی کہ جو پری بارگین کرتا تھا وہ بعد میں واپس اپنے عہدوں پہ چلا جاتا تھا اور اس کو کنوکٹ نہیں سمجھا جاتا تھا، یعنی اس کو کانوکٹ نہیں سمجھا جاتا کرتا تھا. اس کے مطلب یعنی اس کا وہ مجرم نہیں سمجھا جاتا تھا. یہ پرابلم تھا اس میں قانون میں. جہاں تک کہ پری بارگین کا کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ اتنا برا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ امریکہ میں تو رائج ہے، ہر روز ہوتا ہے. کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ کسی کیس کو ثابت کرنا نہایت ہی مشکل کام ہوتا ہے، خاص طور سے اس قسم کے کیسز کو. اور اگر اسٹیٹ ثابت کرنے کی کوشش کرے تو اس میں بے انتہا ٹائم لگتا ہے. اور اگر جس طرح سے اب ہو گیا ہے کہ پلی بارگین تقریباً ختم ہو گئی، کہ اگر کورٹ کی اجازت سے ہوگا تو تقریباً پلی بارگین کبھی ہوگی ہی نہیں. کیونکہ کوئی آدمی جس نے کہ کرپشن کی ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ کورٹ سے آرڈر پاس ہو. وہ آخری دم تک ڈرتا رہے گا اور کورٹ کے سے وہاں سے اپیل میں جائے گا. اور اب تو یہ ہوتا تھا کہ کچھ نہ کچھ لوگ پکڑے جاتے تھے، اور لیکن اب یہ ہوگا کہ کوئی ہارڈلی اینی، میرے خیال میں کوئی بھی نہیں پکڑا جائے گا. تو کرنا یہ چاہیے تھا ان کو صرف یہ کہ ایک امینڈمنٹ یہ کر دیتے کہ جو آدمی پری بارگین کر کے بچ جاتا ہے، ہی ول بی ٹریٹڈ ایز اے کانوکٹ. یہی اگر وہ ایڈ کر دیتے تو کافی تھا. کیونکہ اس سے یہ ہوتا کہ ایک تو اس کی ایویڈنس جو ہے وہ کبھی ایکسیپٹ نہیں ہوتی، اور دوسرے یہ کہ اس کو کوئی جابز ویسے بھی نہیں مل سکتے. یعنی اگر آپ کانوکٹ ہوں تو آپ سیاست میں نہیں جا سکتے، آپ کانوکٹ ہوں تو آپ گورنمنٹ میں نہیں جا سکتے. تو وہ پرپز سالو ہو جاتا. لیکن جو چونکہ انہوں نے اب جو یہ کیا ہے کہ پری بارگین کو کورٹ کی اجازت سے مشروط کر دیا ہے، تو اب کبھی کوئی پری بارگین کرے گا ہی نہیں، اور یہ کیسز سال ہر سال چلتے رہیں گے. اوکے، انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ویسے نوید قمر صاحب کہ پلی بارگین جو انہوں نے کہا کہ اٹ سیلف اتنا بری چیز نہیں تھی. ابھی مجھے یاد ہے پچھلے دنوں ہم مشرف صاحب سے بات کر رہے تھے، ان کا یہ لایا ہوا نظام، تو انہوں نے کہا کہ یہی بات جسٹس صاحب والی کہ کیسز جہاں پر ثابت ہی نہیں ہوتے ہیں تو ہم نے کہا کہ ان سے پیسے لے کے تھوڑا سا نیشنل ایکسچیکر کو ہی فائدہ پہنچ جائے، آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں. تو اب اجازت عدالت کی اس سے مشروط کر دینا، جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ پھر کوئی پلی بارگین ہوگی نہیں. دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ خیر نیب آرڈیننس میں دو الگ طریقے ہیں پیسے واپس کرنے کے. ایک والنٹری ریٹرن جو کہ کورٹ جانے سے پہلے کا ہے، اور ایک پری بارگین جو کہ کورٹ جانے کے بعد کا ہے. لیکن دونوں کیسز میں یہ پاور جو تھا وہ چیئرمین نیب کے پاس تھا کہ وہ یہ ایکسیپٹ کر لے. پرٹیکولرلی جو والنٹری ریٹرن ہے اس میں پھر آپ کے اوپر کوئی سٹگما اور نہیں آتا تھا، اور آپ جو ہے خوشی خوشی دوبارہ سے انہی کاموں پہ مطلب ایک بار کرپشن کریں، پیسے رضاکارانہ طور پہ واپس کریں اور پھر جائیں، پھر اسی عہدے پہ بحال ہوں اور پھر کرپشن کریں. وہ ہوتا کم تھا، لیکن بہر صورت یہ از اے پاسبلٹی کہ یہ ہو جائے. تو اس ساری چیز کو ریویو کرنے کی تو ڈیفینیٹلی ضرورت تھی. جو اعتراضات آ رہے ہیں، پہلی چیز تو یہ کہ بھائی آرڈیننس کیوں ہوئی؟ آپ 3 سال سے یہ اعتراضات ہو رہے ہیں، آپ کو خیال نہیں آیا. آج سڈنلی جب خیال آیا، آپ نے کمیٹی بنا دی. پہلے کمیٹی بنانے میں بھی اتنا عرصہ لگایا، لیکن کمیٹی بنا دی، کمیٹی کی میٹنگ بلا لی پرسوں 11 کو، جی ہاں صبح کو ہے، اور کام پہلے سے کر دیا. تو اب کمیٹی کیا بلائی ہے آپ نے، اس میں کیا ایشوز لے کر آئیں گے؟ تو عجیب حکومت کا طریقہ کار ہے جس میں اگر آئی ڈونٹ نو کہ اس میں ان کی کیا نیت ہے، لیکن یہ سارا کام جب آپ نے کمیٹی بنائی ہے تو اس کے سامنے رکھتے ہیں. تو اس کے جو پروز اینڈ کونس ہیں کہ جی ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کس حد تک ہونا چاہیے، جیسے جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں،
تو آپ ڈیبیٹ کرتے نا تمام پارٹیز کو یا تمام ممبران، شاید انہیں وہ پہلے والا نتیجہ یاد ہو جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈیبیٹس چلتی رہی تھی اور اس میں وہ نیک نیتی والا جو ایسپیکٹ آ گیا تھا. ویسے وہ نیک نیتی سے یہ کرپشن کا فیل کرنا کیا تھا؟ وہ نہیں، خیر اس پہ بھی ہم بیٹھ کے بحث کر سکتے ہیں کہ گڈ فیتھ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا، لیکن اس بات کو چھوڑ دیں صرف اس ایک پرٹیکولر ایشو کو، کیونکہ اس وقت ایک کنسنسس بنا ہوا ہے کہ پری بارگین جس طرح سے ہو رہا ہے وہ غلط ہے، اور خاص کر جو بلوچستان والا کیس ہوا اس میں بہت ایک اسٹاک سی چیز نظر آئی کہ اس کو کنٹرول کرنے کی. ٹھیک ہے، اچھا میں عائشہ سے بھی ان کی رائے جانوں گی، لیکن چلیں جسٹس صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. جسٹس صاحب، یہ گڈ فیتھ میں کرپشن کرنا کیا ہوتا ہے؟ گڈ فیتھ میں کرپشن یقیناً جو آدمی کرپشن کرتا ہے گڈ فیتھ میں ہی کرتا ہے، جو پیسے بناتا ہے اس سے. یہ مذاق انگیز چیز ہے، لیکن یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ. عائشہ، آپ کس طریقے سے اس چیز کو دیکھ رہی ہیں؟ یہ جو ابھی عجلت بھی نظر آ رہی ہے، جس طرح انہوں نے کہا کہ میٹنگ جو ہے کمیٹی کی وہ پرسوں بلا بھی لی، 11 تاریخ بھی رکھ لی، کمیٹی بن گئی، ممبرز فائنل ہو گئے اور آرڈیننس آ گیا اور پتہ چلا کہ جی ہر چیز تو حکومت نے اس سے پہلے ہی کر دی. جی یہی ہوتا رہا ہے. اور پارلیمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں بالادستی کی، تو پھر پارلیمنٹ کی بالادستی اس صورتحال میں ہمیں بالکل بھی نظر نہیں آتی. آرڈیننس ایک لے آتے ہیں، اور میرے خیال سے اگر کلیکٹیو وزڈم کی ہم بات کرتے ہیں، پارلیمنٹیرینس کی بات کرتے ہیں، تو پھر اس میں ہمیں پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں، پارلیمنٹری لیڈرز ہیں، ان کے ساتھ کم از کم ہمیں مشورہ گورنمنٹ کو کر لینا چاہیے تھا، تاکہ وہ اس میں اپنی جو تجاویز ہیں وہ دیتے، اس کے اوپر کنٹمپلیٹ کرتے، اور اس کے بعد پھر اس میں تجاویز دیتے، اور پھر گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ایکٹ لے کر آتی انسٹیڈ آف این آرڈیننس. تو میرے خیال سے یہ چیز گورنمنٹ نے بڑی اجلت میں کیا، اور میرے خیال سے پیناما لیکس کے حوالے سے یہ گورنمنٹ نے اجلت میں اس لیے کی ہے کہ ہم ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں شاید عوام کو کہ ہم جو ہے کرپشن کے خاتمے میں بڑے سنسیئر ہیں. حالانکہ جو صورتحال ہے وہ تو پیناما لیکس تو سب سے بڑا ایک میگا اسکینڈل ہے جو گورنمنٹ کے خلاف خود آیا ہے. تو اس چیز میں تو گورنمنٹ کبھی قطعی لیٹر سامنے لے کر آتی ہے، کبھی کچھ ایک فورجڈ ڈاکیومنٹس لے کر آتی ہے، لیکن اس چیز کو ایک امپیکٹ کو تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک تو ٹیکنیکلٹیز میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک تو والنٹری ریٹرن اور پھر پلی بارگین، یہ مختلف مرحلوں میں والنٹری ریٹرن آپ کی جب تک انویسٹیگیشن آپ کی سٹارٹ نہیں ہوتی ہے، پراپر انویسٹیگیشن کے لیے آپ کا ریفر کیس نہیں ہوتا ہے، تب تک آپ جو ہے والنٹری ریٹرن کر سکتے ہیں. پھر عدالت میں جانے سے پہلے جب انویسٹیگیشن آپ کے خلاف کمپلیٹ ہو جاتی ہے، آپ کے اوپر جو ہے وہ عدالت جانے لگتے ہیں، تو پھر آپ پلی بارگین کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ بالکل ایک آسان چیز تھی لوگوں کے لیے کہ کرپشن کرو اربوں روپے کی، اور پھر بیچ میں مختلف مرحلوں میں آپ جتنے اپنی مرضی سے آپ جو ہے ایز یو پلیز وہ آپ اس میں کریں. تو میرے خیال سے یہ چیز بڑی اچھی ہے، گورنمنٹ نے اگر کی ہے تو اچھی ہے، لیکن اس کی جو یہ شاید جو پاناما کیس ہے اس کا امپیکٹ جو ہے شاید وہ یہ کم کرنا چاہ رہے ہیں. اور ایک بات یہ کہ اگر نیب جو ہے نیب کو پورا اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے. نیب پورا جو پاناما لیکس کا اتنا بڑا ایشو ہے، پرائم منسٹر یہ انٹرسٹنگ بات آپ نے کی. میں لاسٹلی نوید قمر صاحب آپ کو لگتا ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ ایک پرسپشن کریٹ کرنے کے لیے کہ ہم کرپشن کے خلاف کوششوں میں بڑے سنجیدہ ہیں، امپیکٹ پڑے گا حکومت کی ان کوششوں سے؟ کوئی فرق پڑے گا یا انہیں اس کا فائدہ ہوگا؟ اپ ٹو دی پبلک. لیکن یہ ڈیفینیٹلی میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایک پی آر ایکسرسائز ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر کرنا تھا تو اتنے سالوں میں نہیں کیا. آج سڈنلی آپ کو یہ یاد آ گیا کہ 24ویں ترمیم بھی یاد آ گئی، 2 سال سے پیپلز پارٹی لانا چاہ رہی تھی، وہ نہیں سنی گئی. آج سینٹ کا اجلاس تھا، کل انہوں نے پروملگیٹ کیا ہے آرڈیننس. بالکل. تو اس طرح سے جب کرتے تو ظاہر ہے لوگوں کو تو شک تو ہوتا ہے، نہیں شک ہوتا ہے. رائٹ، بہت بہت شکریہ سید نوید قمر صاحب، جسٹس شائق عثمانی، گلالائے صاحبہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی سی یو ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.